अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साबुल। मैं हूँ मोहम्मद अजीम। आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं मोहम्मद अली मिर्ज़ा पे। तो चलिए आगे वीडियो में बढ़ते हैं। बिलीफ नहीं है या तसव्वुफ से इख्तलाफ है, हम सूफीज़म कह लें इसको। देखिए, तसव्वुफ से मेरा बुनियादी इख्तलाफ ये है सर कि सूफीज़म में जो ज़ुहद वाले मामलात हैं वो तो बिल्कुल दुरुस्त है किसी हद तक कि आपने दुनिया की ज़िंदगी में अल्लाह ताला को रिस्पॉन्स करना है और शैतान के रास्ते से बचकर पैगंबर के रास्ते को इख्तियार करना है, यानी डॉक्ट्रिन की हद तक तो बात दुरुस्त है। दुनियादार आपने नहीं बनना, बल्कि दुनिया को इतना यूज़ करना है कि जो ज़िंदगी गुजारने के लिए सबसिस्टेंस लेवल के ऊपर। सर इख्तलाफ हमारा ये है कि ये तसव्वुफ के अंदर इन्होंने फना फिल शेख, उसके बाद फना फिल रसूल और फिर फना फिल्लाह, ये तीन उन्होंने टर्म्स डिवाइस की हुई है कि पहले जो आपका शेख है ना, जो आपको कह रहे आंखें बंद करके आप उसके पीछे लग जाए, जब वो आपको डिग्री दे देगा फिर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में फना होंगे, फिर अल्लाह में। लेकिन प्रैक्टिकली पूरी ज़िंदगी ये शेख में ही फना रहते हैं। शेख कहता है तो ये अपने बच्चे भी कत्ल कर देते हैं, शेख कहता है तो ये नमाजें भी छोड़ के सिर्फ तस्बीह हाथ में पकड़ लेते हैं, शेख इनको कुरान और सुन्नत के खिलाफ चलाता है, ये आंखें बंद करके चलाते हैं। जिसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा जो तसव्वुफ का सिलसिला है वो सिलसिला जुनैदिया, जो बाद में कन्वर्ट हो गया था सिलसिला कादरिया में, क्योंकि शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल-मुतवफ़ा 561 हिजरी वो सिलसिला जुनैदिया में एक डोमिनेंट बुजुर्ग की हैसियत से बाद में आए, तो उन्होंने अपने नाम के साथ उनका नाम अब्दुल कादिर था, तो एक कादरी सिलसिला। तो ये इंटरनेशनल सिलसिला, ये आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड मिलेगा। आप सूडान में चले जाएं, आप अफ्रीकन दूसरे मुल्कों में चले जाएं, इंडोनेशिया, मलेशिया, सब कॉन्टिनेंट में आपको हर जगह कादरी सिलसिले के लोग तसव्वुफ में मिलेंगे। अब सिलसिला उनका कादरी है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब गुनियत तालिबीन में नमाज का वही तरीका लिखा है जो बुखारी मुस्लिम में, रफ़ीदैन के साथ, रफ़ीदैन के साथ रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त। जबकि यहाँ पे जितने कादरी हैं, चाहे वो डॉक्टर तारुल कादरी हो, चाहे वो बापा जानी इलियास कादरी हो, ये तो रफ़ीदैन से चिढ़ते हैं। तारुल कादरी साहब तो फिर भी थोड़े मॉडरेट है, बाकी जो इनके स्टॉन्च किस्म के जितने कादरी हैं वो सारे के सारे कहते हैं ये तो मक्खियां मारना है, ये तो बगलों में बुत रख के आते थे तो रफ़ीदैन होता था। तो हम इनसे सिर्फ ये पूछते हैं कि आप फना फिल शेख क्यों नहीं अभी तक हुए? आप अब्दुल कादिर जिलानी में फना नहीं हुए अभी तक कि उनकी नमाज का तरीके ही आप अडॉप्ट नहीं कर सके, और उल्टा आप उस नमाज के तरीके को गलत समझते हैं। तो जिस शेख की नमाज ही गलत है उस शेख से आपने और क्या लेना। लेकिन हकीकतन यह है कि इनके शेख की नमाज दुरुस्त है, इनकी नमाज जो है सुन्नत से साबित नहीं है। 11वीं शरीफ अब्दुल कादिर जिलानी की तरफ इन्होंने मंसूब की हुई है, लेकिन 11वीं के ऊपर सिर्फ लंगर पका के खाते हैं। उनकी किताब से नमाज का तरीका नहीं पब्लिक को बता सकते। कुछ भी हालात हो जाए, इस चीज़ से तो हम डिनाई बहरहाल नहीं कर सकते कि जो दलील आप दे रहे हैं उसके अंदर वज़न होता है। मैंने कई वीडियोस आपकी देखी। रिसर्च आप खुद करते हैं या आपने कोई रिसर्चर रखा? देखें, रिसर्चर तो नहीं रखा। रिसर्चर कोई होता तो कोई एक आध इंजीनियर और भी प्रोड्यूस हो जाता। ये दुनिया में इतनी हलचल मची हुई है तो किस वजह से मची? देखें, अल्लाह ताला ने मुझे गैर मामूली सलाहियत दी है इंजीनियर होने की वजह से कंपैरेटिव स्टडी करने की। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में भी मैं नोट्स खुद बनाया करता था, आज तक मेरे नोट्स चलते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो ये कॉम्पिटेंसी मैंने यूनिवर्सिटी से हासिल की। उसके बाद दीन को तो मैं पैरेलल में स्टडी कर रहा था। मुझे अल्लाह ताला ने इतना हौसला दिया कि मैं तमाम मकातब फ़िक्र की बुक्स को, उनके उलमा की तहकीकात को स्टडी करता हूँ, फिर उनके जो बड़े उलमा हैं उनकी वीडियोस को देखता हूँ, फिर एक दूसरे के खिलाफ जो ये लिखते हैं वो भी पढ़ता हूँ, और आखिर में मैं कुरान और सुन्नत से दलाइल को वेरीफाई करता हूँ कि किसकी कौन सी बात कुरान और सुन्नत के मुताबिक है और कौन सी नहीं है। अब ये काम बाकी मकातब फ़िक्र के लोग नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि एक बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट का जो मदरसा है उसमें सिर्फ बरेलवियत से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। उन्हें देवबंद और अहले हदीस और अहले तशय्युह से मुताल्लिक सिर्फ नेगेटिव बातें बताई जाती। लड़ाई हो जाएगी नहीं तो। हाँ, लड़ाई हो जाएगी, वो चाहते ही। हाँ, अच्छा, इसी तरीके से देवबंद और अहले हदीस जो है उनको मुखालफिन की कमजोरियां बताई जाती हैं, अपनी कमजोरियां नहीं बताई जाती। मैं चूंकि सबको सुनता हूं, एक दूसरे के खिलाफ भी तकरीर सुनता हूं, फिर उनका अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू सुनता हूं। देखिए, जब तक आप एक अहले हदीस से नहीं पूछते जाके कि तुम इमामों के गुस्ताख हो या नहीं, तो वो आपको बताएगा भी मैं इमामों का गुस्ताख नहीं हूं। मैं कहता हूं कि हदीस के मुकाबले में इमाम का कौल नहीं लिया जाएगा, तो बात तो ठीक कर रहे हैं। लेकिन बरेलवी देवबंदी कहते हैं इमामों के गुस्ताख हैं, ये उनको गाली दे रहे हैं। इसी तरीके से बरेलवी और देवबंदी अगर हयातुन नबी का कोई अकीदा रखे हुए तो अहले हदीस का काम है उनसे जाके पूछे
کہ بھئی آپ اس سے مراد کیا دنیا والی حیات لے رہے ہیں یا آخرت کی لے رہے ہیں؟ کہ آپ نبی اسلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ دنیا سے گئے ہی نہیں ہیں؟ جب تک اسے کلیریفائی نہیں کریں گے، صرف چند ایک چھوٹے درجے کے علماء کی باتیں اٹھا کے ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑنا، میں ایسا نہیں کرتا. پوری ورکنگ کرتا ہوں کمپیریٹیو اسٹڈی کے بعد. جہاں مجھے کوئی امبیگوٹی آتی ہے میں بڑے علماء سے رابطہ کر کے ان چیزوں کو کنکلوڈ کرتا ہوں. تو میں نے تو آلموسٹ اپنی زندگی کے آپ سمجھ لیں 25-30 سال اسی کام میں لگائے. تو آلموسٹ 15-20 سال لگانے کے بعد میں اس ہاٹ سیٹ پہ آ کے بیٹھا ہوں. اللہ کا شکر ہے ہمارے دلائل پبلک کے سامنے ہے. کوئی چیلنج کرے کہ یہ نہیں لکھا ہوا. آپ نے اسلامک کوسچنز کی طرف آتے ہیں. میں نے آپ کی ایک ویڈیو میں دیکھا تھا، آپ نے کہا کہ اگر کوئی چاند پہ ہو اور اس کو وہاں نماز پڑھنے کا موقع ملے تو اس کا قبلہ کس طرف ہونا چاہیے. تو آپ سیدھا زمین کی طرف دیکھیے. دیکھیے آپ میری ریسرچ بھی دیکھ لیجیے، میں کتنا آپ کو فالو کرتا ہوں. تو سیدھا زمین کی طرف دیکھیے، آپ کا قبلہ وہی ہے. اب اگر کسی نے چاند کے اوپر رہائش اختیار کر لی ہے، جی چاند کے اوپر پلاٹس بک رہے ہیں، لوگ وہاں رہنا شروع ہو گئے، اور چاند کے اوپر رمضان مبارک آ گیا ہے، چاند کے اوپر آپ نے روزے مکمل کر لیے ہیں، اب عید کا چاند دیکھنا ہے تو کیا کیا جائے؟ پروپرٹی ڈیلرز جتنے ہیں نا، سب سے پہلے تو یہ وہاں پہنچیں گے. ویسے میں آپ کو بتاؤں یہ پاسبل بھی ہے سر، دس از پاسبل. یہ بھی جو انڈیا والوں نے اپنا مشن بھیجا ہے، انہوں نے جو وہاں کی جو رپورٹ دی ہے اس کے مطابق چاند کے سرفیس کے اوپر جو پتھر ہے نا، اگر ان میں سے آکسیجن کو ریٹریو کیا جائے تو 8 ارب انسانوں کے لیے 1000 سال کی آکسیجن موجود ہے. جی 1000 سال تک. اس وقت جتنے لوگ ہیں نا، یہ 1000 سال تک کم از کم چاند پہ رہ سکتے ہیں، لیکن وہ اگر حاصل کر لی جائے. عید کیسے منائیں؟ ہاں جی، عید تو میرے بھائی یہاں پہ بھی ایک نہیں ہو رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ جس کا دل کرے سعودیہ کے ساتھ کر لے، جس کا دل کرے پاکستان کے ساتھ. ادھر سے پھر سیٹلائٹ سے کنیکشن ہوگا اور سعودیہ والوں سے رابطہ کیا جائے گا. دسو چاند نظر آئے گا نہیں. اس کے لیے دیکھیں جو مرکزی پوائنٹ ہے وہ تو زمین ہی ہے نا، چاند کو دیکھنے کے پوائنٹ آف ویو سے. تو ظاہر ہے کہ اسی چیز کو فالو کیا جائے. جب انسان چاند پہ پہنچ جائے گا تو اس کا زمین کے ساتھ بھی رشتہ رہے گا. ابھی دیکھیں میں نے جو اس میں ایک اور بات کی تھی کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب دجال دنیا میں آئے گا تو پہلا سال 1 سال کا دن ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کا، تیسرا 1 ہفتے کا، اور اس کے بعد نارمل دن. تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم نمازوں کا کیا کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا تم اس اعتبار سے اسے کاؤنٹنگ کر لینا، اس کو شمار کر لینا. اب اس زمانے میں تو لوگ شمار نہیں کر سکتے تھے، اس زمانے کی ضرورت تھی تو اب شمار ہے. 24 گھنٹے کے دن رات والا معاملہ وہاں پہ چل رہا ہے. اگرچہ سورج افق کے لانگ چلتا ہے 6 مہینے تک، لیکن دن رات انہوں نے اس اعتبار سے ڈیوائیڈ کیے ہوئے ہیں. آپ عشاء کی نماز بھی سورج نکلی ہوئی حالت میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے جو سٹینڈرڈ ہے وہ تو گرین وچ ٹائم سے لیا ہوا ہے نا. تو ٹھیک ہے، زمین ہی سٹینڈرڈ ہوگی، زمین کو سٹینڈرڈ مانا جائے اور اس اعتبار سے عید کر. اچھا، چندریان کے چاند پر پہنچنے کے بعد چاند اتنا پاک ہے کہ عید کے لیے دیکھا جا سکے. کیوں؟ یہ افغان ٹک ٹاکر ہے جنرل مبین. یہ کل ان کا سٹیٹمنٹ ہے کہ انڈیا، وہ ازراہ تفنن انہوں نے کہا ہوگا، لیکن کہا ہے کہ انڈیا کا چندریان وہاں پہنچ گیا، انہوں نے ترپال ڈال لی اور ہم مسلمان اب ہندوؤں کو دیکھتے رہیں اور اس کو دیکھ کے اب چاند کو دیکھ کے عید منائیں تو کیسے منائیں؟ نہیں، یہ تو جذباتی بات ہے. میرے لیے اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے اور ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. میں تو اور کمپیٹ بھی کرنا چاہیے. جی میں خوش ہوں اس اعتبار سے کہ شکر ہے کہ سب کانٹیننٹ کے لوگوں نے جو دنیا کو کسی زمانے میں لیڈ کرتے تھے، سونے کی چڑیا تھی یہ جگہ، گورے ہمارے بعد آ کے ایسٹ انڈین کمپنی بنا کے ہم سے سب کچھ ہتھیا کے ہمیں پیچھے چھوڑ کے. تو مجھے تو خوشی ہے انڈیا کی ترقی میں پاکستان کی ترقی بھی ہے. یہ پورا ریجن ترقی کرے گا. دیکھیں انڈیا اور چائنا کی آپس میں کتنی دشمنی ہے، لیکن سینکڑوں بلکہ ہزاروں بلینز آف ڈالرز کی ان کے آپس میں ٹریڈ ہوتی ہے دشمنی کے باوجود. اور ہم ابھی تک جذباتی ڈاکٹرن کو لے کے چل رہے ہیں. میں بالکل اس حق میں نہیں ہوں کہ انڈیا پاکستان کی کوئی جنگ ہو، لڑائی ہو. دونوں غریب ملک ہیں، ایک دوسرے کو مار بیٹھیں گے. ہمیں اپنی اکانومی کو درست کرنا چاہیے. اگر چائنا نے 90% لوگ 30 سال کے اندر پاورٹی لائن سے اوپر لے لیے تو ہم نہیں اپنے لوگوں کو اوپر لا سکتے. ہم تو نیچے ہی نیچے جا رہے ہیں. یہ بہت افسوسناک. ایک ہے اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے ان ایپس کے اوپر موجود رہنا، کیا وہ موجودگی پاک ہے یا ناپاک ہے؟ نہیں، موجودگی تو رکھیں گے. دیکھیں چھری سے بندہ بھی مار سکتے ہیں، سبزی بھی کاٹ سکتے ہیں. چھری کو آپ کیسے حرام کہہ سکتے ہیں اس کی خرید و فروخت کو؟ اسی طریقے سے جو آپ کے گیجٹس ہیں ان کا استعمال پازیٹیو بھی ہے، نیگیٹو بھی ہے. آپ اس طرح کیٹاگوریکلی تو نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ زیادہ نیگیٹو استعمال ہے تو حرام ہو جائے گا. شریعت میں کسی چیز کو حرام کہنے کے لیے آپ کے پاس محکم دلائل چاہیے. دیکھ لیں ہمارے علماء کل تک ویڈیو کیمرے کو حرام کہتے تھے، پھر آہستہ آہستہ انہوں نے کہا
نہیں بہتر ہے بچیں لیکن حرام نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ مباح ہے, نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے. پھر آہستہ آہستہ کہا نہیں اگر استعمال کریں تو یہ صدقہ جاریہ آنے والی نسلوں کے لیے کہ آپ کی ویڈیوز ریکارڈ ہوں گی. اور آج کہہ رہے ہیں واجب اور فرض ہے, اس کے بغیر یہ سٹارٹ ہی نہیں ہوتے. اور اپنے ٹی وی چینلز بنا لیے ہیں ان لوگوں نے. اب دیکھیں یہ جو الیاس قادری صاحب ہیں مدنی چینل والے, ہمارے ایکس مرشد رہے ہیں. ہم جب اسٹوڈنٹ لائف میں تھے تو ہمارے جتنے سینئرز تھے انہوں نے اپنے گھروں میں ٹی وی توڑ دیے تھے ہاکیاں مار کے کہ یہ نبی الاسلام کا دشمن ہے. آج ان کے مدنی مراکز کے اندر بڑی بڑی LEDs لگی ہوئی ہیں. جی جی ہاں, تو میں نے پھر یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اپنے ماننے والوں کو بتائیں کہ جو نبی الاسلام کا دشمن تھا اب اس کی نبی سے دوستی ہو چکی ہے اتنی کہ وہ ہماری مسجد میں آ گیا. یہ بتائیں. ایک کتابچہ ویسے انہوں نے لکھا, جی ایک کتابچہ انہوں نے لکھا کہ میں پہلے ویڈیو کیمرے والے معاملے کو حرام سمجھتا تھا لیکن اب جائز سمجھتا ہوں. یہ ان کی ایک نیکی ہے کہ انہوں نے کی ہے, لیکن اسے ذرا کھول کر بیان کرنا چاہیے تھا کہ جو آپ پرانے خواب بیان کیا کرتے تھے کہ جی ٹی وی جب گھر سے نکالا تو نبی الاسلام کی زیارت ہوگی, تو آپ نے تو مسجد میں لا کے ٹی وی داخل کر دی ہے. وہ پھر خواب جھوٹے تھے یا آپ اب جھوٹے ہو چکے ہیں؟ سر کیونکہ اب مدنی چینل کی بات ہو رہی ہے اور اسی مکتبہ فکر کی بات ہو رہی ہے, تو ایک تراشا آج کل بڑا وائرل ہو رہا ہے اور اس تراشے کے اوپر لکھا ہوا ہے پیٹرول میں برکت کا روحانی علاج. سورۃ الکوثر 7 بار پڑھ کر موٹر سائیکل کی ٹنکی کے اوپر دم کریں, انشاءاللہ عز و جل پیٹرول میں برکت ہوگی اور آپ لمبا سفر طے کریں گے. اس کے اوپر آپ کے کامنٹس؟ اس میں میرے کامنٹس یہ ہیں کہ اسی قسم کی حرکتوں نے ہماری ینگ جنریشن کو دین سے برگشتہ کر دیا ہے. وہ دین کا مذاق اڑا رہے ہیں کیونکہ یہ لوگ دینی پیشوا ہیں, یہ اس کو دین بنا کے پیش کر رہے ہیں. یہ بالکل ایسا نہیں ہے, نہ ایسا ہونا ہے. ورنہ گورا تو آپ کے پاس آ جائے گا, وہ کہے گا کہ بھائی یہ دیکھو یہ موٹر بائک ہے جو 1 لیٹر میں چلی تھی 50 کلومیٹر, اب میں یہ تمہارے والا جو وظیفہ ہے 500 کلومیٹر کر رہی ہے. ہاں جی, اس کو تمہارے باپا جان نہیں کرے. یہ نہ ہو کہ ہم کریں تو پھر کہیں کہ نہیں زبان میں تاثیر نہیں ہے. ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ, میں کہتا ہوں کہ باپا جانی ہی اس کے اوپر وہ دم کر دے تاکہ کل کو اگلا بہانہ آپ یہ نہ بناؤ کہ جی آپ کی زبان میں تاثیر نہیں ہے. وہ کوئی بندہ اس طرح کا ہو جس کی زبان میں تاثیر ہو تو وہ پھر باپا جانی خود ہے, تو وہ کر کے بتائیں. ان کا حال یہ ہے کہ ان کے ایک مرید, اس بیچارے کا موبائل خراب ہو گیا جس کے اوپر وہ چارجنگ والا جو سگنل تھا وہ بار بار یوں حرکت کر رہا تھا. وہ اکثر موبائل میں وہ ایرر آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے جی باپا جانی سے جب سے ہو کے آئے ہو تو مسلسل بغیر چارجر کے ہی چارج ہو رہا ہے, اور اس کی ویڈیو بھی وائرل ہو گئی. تو یہ لوگ میرا خیال ہے کہ اسلام کے لیے ایک بدنامی کا باعث بنے ہوئے, اسی لیے پھر ان کے ان واقعات کے اوپر میمز بنتی ہیں اور اتنی غیر ذمہ داری کا یہ لوگ ثبوت دیتے ہیں. یہی باپا جانی اپنی ایک ویڈیو میں بتا رہے تھے کہ ہمارے ایک مفتی صاحب جو فوت ہوئے ان کے مدرسے کے, ان کے مرید تھے, ان کی قبر پہ کچھ لوگ حاضر ہوئے تو اندر سے نماز پڑھنے کی قرات کی آواز سنائی دے رہی تھی اور ظہر کا وقت تھا. سارے لوگ سامنے بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. زور کے وقت تو قرات نہیں ہوتی. یہ آپ کو بھی پتا ہے. اب دیکھیں زور کے وقت تو سائلنٹ رہتا ہے. جی سائلنٹ ہوتا ہے اور آہستہ آواز میں ہوتا ہے. اب اگر قبر کے اندر سے قرات کی آواز باہر آ رہی ہے اور وہ بندہ زہر بول رہا ہے تو اس کا مطلب جھوٹ پکڑا گیا, واقعی جھوٹ ہے, اور لوگ کہہ رہے سبحان اللہ. یعنی کم از کم اسے مغرب عشاء کرتے, کم از کم جھوٹ تو طریقے سے سلیقے سے بولا کریں. اس سچویشن میں وہ لوگ جن کی ویڈیوز بڑی وائرل ہوتی ہیں, ایک تو ہاتھوں کو چومنا, مزار کے اوپر جا کر سجدہ کرنا, اس کے بعد پھونک مار کے کھڑا کر دینا اور پھونک مار کے کرنٹ لگا کے گرا دینا. یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے جو ڈیوڈ کاپر فیلڈ کرتا ہے, ایلوژن ہے. ایلوژن, ہاں جی ظاہر ہے ان کے اپنے لوگ ہیں یہ جو منہ سے بلیڈ نکال رہے ہیں اور جی جن پڑے ہوئے بندے کو اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ سب کے سب ایکٹر ہیں. مجھے بتائیں ڈیوڈ کاپر فیلڈ اسٹیچو آف لبرٹی اس نے غائب نہیں کیا, کیمرے کے اندر کیا جی. پورا ایک بوئنگ 747 غائب کر دیا, پوری ٹرین غائب کر دی, دیواریں چین میں ایک طرف سے داخل ہوا دوسری طرف سے نکل گیا, ٹھیک ہے, ایک بندے کے 2 ٹکڑے کر دیے بعد میں جوڑ دیے. سب کا سب کیمرے کا کمال, نظر کا دھوکا. یہاں پہ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. یہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں نا یہ اسلام کی بدنامی کا باعث بن رہی ہیں. اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کچھ کر کے دکھا سکتے ہیں تو میں نے ایک چھوٹی سی ڈیمانڈ رکھی ہے ان کے لیے. خود ان کے جو بڑے بزرگ ہیں خادم رضوی صاحب جی, وہ کہا کرتے تھے کہ امام مالک کا قول ہے کہ امت مر جائے اس سے پہلے کہ نبی الاسلام کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور وہ اسے روک نہیں پا رہی. تو میں نے کہا تھا بابا جی آپ تو کہتے ہیں کہ دنیا میں بزرگوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے, تو آپ کے بزرگ کیوں نہیں مر جاتے جن کی ڈیوٹی ہے کہ وہ یوٹیوب سے نبی الاسلام کی شان میں جو گستاخانہ ویڈیوز ہیں وہ کیوں نہیں ڈیلیٹ کروا دیتے؟
امت کیا وہ امت ہی نہیں ہے؟ انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا، یا وہ اپنے نبی کے غدار ہے؟ اور ان کی تو سب سے بڑی ڈیوٹی ہے، کیونکہ وہ ڈرائیونگ پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہ کچھ نہیں کر سک رہے تو اس کا مطلب ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ بزرگ اڑتے ہیں، چھوڑ دیں. میں نے کہا تھا مینار پاکستان سے ان بزرگوں کو نیچے پھینکتے ہیں، یہ اڑ کے بتائیں، کوئی نہیں اڑ سکتا. یہ اسٹیچو آف لبرٹی کو ادھر لے آئیں. جی کچھ نہیں، یا اسٹیچو آف لبرٹی کو مارگلا ہلز پہ لا کے رکھیں، انشاءاللہ ہمارے پرائم منسٹر بھی، آرمی چیف بھی ان کی بیعت کر لیں. اچھا، جہاں تک وہ سجدے کا تعلق ہے تو اس میں یاد رکھیے گا کسی بھی مکتبہ فکر کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے کہ آپ کسی قبر پہ سجدہ کریں. مزارات پہ جانے کے اعتبار سے اختلاف ضرور موجود ہے، لیکن سجدے کا کوئی بھی نہیں کہتا. اب مزارات پہ جو جانے والے لوگ ہیں انہیں بھی یہ معلوم ہے کہ ہم نے اس صاحب مزار کے لیے دعا کرنی ہے، یا زیادہ سے زیادہ کوئی معاملہ تھا تو وسیلہ اور توسل کا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور ان کا وسیلہ پیش کیا جائے. ہم تو اس کے بھی قائل نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی یہ بھی کرتا ہے تو اس کے اوپر کوئی ہم شرعی فتویٰ نہیں لگاتے. ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ خلاف سنت ہے طریقہ، آپ نے اللہ سے ڈائریکٹ مانگنا ہے، ہاں حمد اور دروشی پڑھ کے مانگنا ہے، لیکن صاحب مزار سے مانگنا یہ تو صراحتاً شرک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کی وائلیشن ہے. بالکل قرآن و سنت اس کو سپورٹ نہیں کرتے. اسلام تو ہے ہی دین توحید ہے. تو یہ جہالت کی وجہ سے لوگوں نے کیا، اور یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ ہم بت پرستی کے اعتبار سے جو سینسٹیو ایریا رکھتے تھے وہی کام ہم نے انڈائریکٹلی شروع کر دیے، کہ انہوں نے مجسمے بنا کر پوجنا شروع کر دیا، ہم نے بزرگوں کو قبروں میں لٹا کر پوجنا شروع کر دیا. اگرچہ اللہ کا بندہ مانتے ہیں وہی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ سجدہ عبادت بھی نہیں کر رہے ہوتے، تعظیم ہی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بہرحال توحید کے اندر ایک رکھنا تو ڈال دیا. تو یہ پورے کا پورا سسٹم جو ہے یہ چندوں کی کلیکشن کا ایک ذریعہ ہے، کیونکہ اگر آپ مزار بناتے ہیں تو وہاں پھر چندے کلیکٹ ہونا. دکان لگی ہوئی ہے. جی دکان لگی ہوئی ہے، اور میں نے اس لیے کہا ہے کہ آج آپ ان مزارات کے چندے بند کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو صفائی کرنے والا بھی کوئی نہیں ملے گا. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی یہ بابے اپنی قبروں پہ لوگوں کو پال رہے ہیں، تو بھائی وہ تو بابا گرو نانک کے مزار کے اوپر بھی جا کے لوگ کھانا کھا رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے کیا کسی کے ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے ہم اس کے عقائد کو ٹھیک مان لیں گے؟ نہیں، علمی دلائل رکھیں آپ. تو پبلک کا رش کوئی دلیل نہیں ہے. اگر کعبے میں حج کے لیے 40 لاکھ مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں نا، تو گنگا میں نہانے کے لیے 3.5 کروڑ ہندو اکٹھے ہوتے ہیں. ایسا ہی تعداد تو کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی علمی بات ہونی چاہیے. ویری رائٹ. جناب محمد علی مرزا صاحب اتنا اچھا سے سمجھاتے ہیں نا، بہت سیدھا شبد میں پورا سمجھ جاتا ہے آدمی، بہت اچھے سے سمجھاتا ہے. ایسے بہت اچھے سے بولتا ہے اور پورا سچائی کے ساتھ بولتا ہے، اور ان کا بات پورا سمجھ میں آتا ہے سب کو بہت آسانی سے، اور ہر بات میں لاجک ہے، سمجھاتے ہیں اچھے سے. ماشاء اللہ علی بھائی کا انٹرویو بہت ہی اچھا لگا، اور علی بھائی ایسا بات کرتا ہے پورا ثبوت کے ساتھ بات کرتا ہے، بنا ثبوت کے بات نہیں کرتے ایک دم پورا ایک لفظ اس کا دل کو چھو جاتا ہے. میں علی مرزا سر کی اسپیچ سنا، میں ان کی اسپیچ سنتے رہتا ہوں، ان کی اسپیچ بہت اچھی لگتی ہے، ایسا من کرتا ہے ایک بار سنو تو بار بار سنتے رہو. کریڈٹ جاتا ہے علی مرزا سر اور جمیل فاروقی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.